बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 दिसंबर का ये आखिरी वीलॉग है। बड़ी अहम खबरें थी, वो आपके सामने रखना ज़रूरी था। उसका तज्ज़िया भी बताता हूँ। कल इंशाल्लाह अडयाला जेल में रौनकें बहाल होंगी। खान से बड़ी अहम मुलाकात भी है। खान के 3 अहम केसेस की समाअत भी है। और रेड जोन कत्लेआम पर हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुल्की सफारत खानों ने तफ्तीश शुरू कर दी। हुकूमत को बुला लिया। शदीद मुश्किल, जापान के सफ़ीर के बावर्ची को चक शहजाद से अगवा करना के गले में पड़ गया। डी चौक मामले की तफ्तीश शुरू होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान के तमाम कवानीन को मुस्तरद कर दिया। और इसके साथ साथ दुनिया के बड़े इदारों ने अल जज़ीरा, नॉर्वे चैनल, BBC, गार्डियन ने एक दफ़ा फिर रिपोर्ट शाया की। और इस दफ़ा जो ख़तरनाक मामला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब। गवर्नर राज की तैयारियों की कोशिश तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया। और तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत कराची से अगवा हुई है। और इंकशाफात नए नए आ रहे हैं। 107 लोगों में 130 तकरीबन लोग जो वो अभी मिसिंग हैं। और इसकी अल जज़ीरा ने गवाही दी कि 30 लोग शायद शहीद भी हो चुके हैं। नौजवानों का रियासती इदारों से एतमाद उठ गया। बाइकआउट मुहिम से सख्त तकलीफ पहुँच रही है। नून लीग ने, सहाफ़ियों ने, तमाम ने इकरार भी कर लिया। पंजाब में पहला बड़ा जलसा और इस्लामाबाद पुलिस में बगावत। ये फ़ाइनल कॉल से पहले क्या क्या होता रहा, ये ज़रा इंकशाफात आप सुने, कौन कौन लोग थे उसमें। इन सब खबरों की तफसील आपके सामने रखते हैं। इमरान खान की कल 3 अहम केसेस हैं। इमरान खान की मुलाकातें भी हैं फैमिली के साथ, वकला के साथ मामला भी है। खान कल बड़ा लाए अमल भी इंशाल्लाह देगा। और अडयाला जेल में आपको पता है इसकी रौनकें इसलिए कहा जा रहा है कि खान भी दुखी है, अवाम भी दुखी है, रहनुमा भी दुखी है। लेकिन ये तहरीक चलेगी। खान इन शहादतों को भूलने पर तैयार नहीं। इंटरनेशनल मीडिया में मामला आ रहा है। इन मुलाकातों में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो भी इस वक्त दबाव में, डरे हैं, परेशान हैं। लेकिन इमरान खान को मिलना उनका हौसला है। अडयाला में आपको पता है ये मुलाकातें इसलिए भी अहम है कि जब तक खान की कम्युनिकेशन लाइन बरकरार रहे, ये कौम उम्मीद और हौसला मिलता रहता है। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अब ऐसे ऐसे होलनाक इंकशाफात आ रहे हैं कि जो दिन गुजर रहा है, नई मालूमात आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के हम अब तक तो 12 कन्फर्म शहीद लोगों की कन्फर्मेशन थी। मेरा अपना ईमेल बॉक्स में भरा हुआ है। लोग सामने नहीं आना चाहते, नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन शहादतों की गवाही भी दे रहे हैं। और वो उनकी शहादतें अपने घर में है। डर इस कदर उनके अंदर बैठा हुआ कि वो बोल नहीं रहे। और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी चाहिए। जो मिसिंग लोग हैं, ख़ास तौर पर 107 मिसिंग तो कंफर्म हो चुके हैं। इसका मतलब है इनमें से कंफर्म शहादतें भी। अभी शेर अफजल ने भी बयान दिया कि 25 से 30 लोग तो शायद वापस ज़िंदा ना मिले। और अब तो इनके नून लीग के सहाफ़ी रावी हसन ने भी अपने मुंह से इकरार किया कि इस वक्त अटक जेल, अडयाला जेल और जेलम तीनों इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भरी हुए। ये तो वो जिंदा लोग हैं जो सामने, जो लोग नहीं मिल रहे उनका मामला बड़ा ख़तरनाक है। और इस वक्त देखें दुनिया के जो मशहूर व मारूफ आउटलेट है अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट शाया की, उन्होंने सबसे पहले जो मरी के शहीद था अनीस शहजाद, उसका जिक्र किया कि उसे किस तरह 26 नवंबर को गोलियां मार के शहीद किया गया। और हुकूमत के मौक़िफ़ पे वो कह रहे हैं कि हुकूमत साफ कह रही है कि हमने ना तो कोई इसमें शहीद हुआ, ना कोई ज़ख्मी हुआ, ना गोली चली। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो सैकड़ों शहादतों का है और उसमें 12 कन्फर्म है। बाकी आपको पता है मज़ीद खुदा न ख्वास्ता आएंगी। अता तारड़ के बयान पर अल जज़ीरा परेशान था कि वो कह रहा है कि लाशें सोशल मीडिया पर मिल रही हैं। वो मजाक और उसके हंसने पर शदीद तनकीद दुनिया के चैनल्स कर रहे हैं। अल जज़ीरा के लोग कह रहे हैं कि पिम्स और पोली क्लिनिक में दावा था कि कोई मैयत आई नहीं सिरे से। अब अंदाज़ा करें, ये ख़ुद अल जज़ीरा की टीम ने जाके वहाँ तफ्तीश की कि तहरीक इंसाफ के जो शहीद होने वाले उनके घरानों से रब्ता किया। जो 12 लोग हैं उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने बताया कि अनीस शहीद का केस एक टेस्ट केस के तौर पर लिया ताकि हुकूमत का झूठ का प्रोपेगेंडा खोलें कि किस तरह उसे शाम 4 बजे पोली क्लिनिक लाया गया तो ज़ख्मों से वो लथपथ था। उसकी शहादत हुई। उसके ख़ानदान के लोगों ने भी उसमें इकरार किया। फिर उन्होंने उसके एबटाबाद के एक और रिहायशी औरंगज़ेब का जिक्र किया। अपने ख़ानदान का अकलौता वारिस 9 लोग उस पर इन्हिसार करते हैं। इस्लामाबाद में सालों से रह रहा था। छोटे भाई के साथ उसकी बातचीत भी हुई। और अल जज़ीरा तय कि शहादत से कुछ देर पहले वो अपनी बहन से फ़ोन पे बात कर रहा था। अचानक कॉल बंद, उसे गोली लगी, अस्पताल ले गए और वहाँ वो ज़ख्मों की ताब ना ला सका, शहादत के आला दर्जे पर पहुँच गया। और अल जज़ीरा वाले इंकशाफ कर रहे थे कि वहाँ पोली क्लिनिक के अस्पताल में या पिम्स में किसी किस्म का कोई डॉक्टर तावन नहीं कर रहा था, कोई इतला नहीं दे रहा था, तमाम रिकॉर्ड छुपाया गया। और बाकायदा अस्पताल ने लोगों को मैयतें देने से इनकार किया कि जब तक आप लिख कर नहीं देते आपको मैयत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने शहदा के ख़ानदानों से रब्ता किया। उसके ये इन्फॉर्मेशन तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं, याद रखें। और ये वो लोग हैं जो अस्पताल वालों ने उनसे ज़बरदस्ती बयान लिखवा लिया और तब मैयतें दी। अब्दुल वली, वो एक मर्दान का जिसका भाई सफ़ीर अली, ये दुबई से बेचारा स्पेशली तहरीक इंसाफ के धरनों और जुलूसों में आया करता था। उसके डेथ सर्टिफिकेट पर वजह इन्होंने लिखी हुई है बाकायदा कि गोलियां मारने की वजह है। उसके भाई अब्दुल वली का कहना था कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स और बाकी लोगों को दबाव डालते रहे कि भाई की शहादत की FIR नहीं करवानी। वो कहते हैं मजबूर हो के वो डटे रहे शुरू में, लेकिन फिर 12 घंटे मैयत के इंतज़ार के बाद बिलाखिर वो लिख कर देने पर मजबूर हो गए।
محمد الیاس کہہ رہا تھا کہ اس کے بھائی کو انہوں نے کہا جی شہادت اس کی ایکسیڈنٹ میں ڈال دی، اور اس کا بھائی اچھا یہاں پہ بھائی آپ کو بات ہوں کہ سفیر علی سے جب ان کی بات ہوئی، یہ خود 4 ہفتے جیل میں رہ کے آیا، وہ کہتا ہے احتجاج میں نے بھی آنا تھا لیکن بھائی میرا جو شہید ہوا، اور یہ الجزیرہ کے رپورٹر حیران تھے کہ 4 ہفتے خود جیل میں رہا، بھائی کی شہادت، اور کہہ رہا ہے میں دوبارہ عمران خان کی کال پہ نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس بندے کا، اس کا والد 1987 میں پہلے شہید ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اس کی ایک بیوی، حاملہ بیوی 6 مہینے کی، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو ذرا غور کریں جو میں نے آپ کو بڑے آرام سے بتا دی ہے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، اور شہید کی حاملہ بیوی 6 مہینے کا، اس کے پیٹ میں بچہ، شوہر بھی چلا گیا، اور اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ خان کے جلسوں میں جاؤں گا، دوبارہ اس کی کال پہ جاؤں گا۔ تو خدا کے لیے تسلیم کریں یہ بات کہ قوم اس کے ساتھ ہے۔ کلات میں بھی وہ گاڑی گزر رہی تھی فوجیوں کی، تو وہ لوگ اپنے پیاروں کی میتوں کو مانگ رہے ہیں۔ پھر الجزیرہ کے علاوہ ناروے کے چینل ہے، اس نے بھی قتل عام کی مکمل طور پر عینی شاہدین کے ساتھ پورا معاملہ بے نقاب کر دیا۔ ابھی علیمہ خانم صاحبہ کا آسٹریلین چینل ABC پر بڑا تفصیلی انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے ڈی چوک میں کتنے لوگ شہید ہوئے، تحریک انصاف کا لائے عمل، عمران خان کی صحت، وہ پوری تفصیل بتائی، اور اس میں انہوں نے صاف برملا کہا کہ ہم تو 3 لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو، آرمی چیف کو۔ اب تک دیکھیں BBC، انڈیپینڈنٹ، گارڈین، CNN، یہ تمام چینلز گولی چلانے سے لے کر قتل ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ نہیں مان رہے تو اسحاق ڈار اور یہ نہیں مان رہے، ایسا کور کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں، عطا تعالیٰ، احسن اقبال، اور یہ ویڈیو خطاب کر رہے ہیں کہ جی گولی تو چلی نہیں۔ اسحاق ڈار نے ابھی ہوا کیا میں بتاؤں، مغربی ممالک کے سفیروں نے انہیں بلا لیا ہے کہ آ کے تفتیش کرے اور ہمیں بتائیں، اور وہ جھوٹ بولی جا رہا تھا لیکن پکڑا گیا کس چیز سے کہ جاپان کے سفیر کے اپنے باورچی کو انہوں نے چکشداد سے اٹھایا پختون ہونے کی وجہ سے، وہ جاپان کے سفیر نے مداخلت کر کے چھڑوایا، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ثبوت آ گئے، جب آپ ہمارے عملے کو نہیں بخش رہے تو آپ باقی پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ تو اتنے زیادہ ثبوت ان کے خلاف اکٹھے ہو چکے کہ ایسے مٹا نہیں سکتے۔ اب پاکستانی صحافی، انٹرنیشنل میڈیا، اس وقت تمام ہر جگہ پہ تحریک انصاف کی شہادتوں کے بارے میں جو بیانیاں بنائیں، یہ خان کا 126 دن کا دھرنا وہ نہیں کر سکا جو 26 گھنٹوں میں جو کچھ ہو گیا۔ شہداء کی پوری لسٹ ہے، تحریک انصاف کو اس فگر پہ قائم ہونا چاہیے کہ سینکڑوں لوگ ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے جو شہید ہیں کہ نہیں، جب تک وہ کنفرمیشن نہ ہو اسے مسنگ پرسن کو شہید سمجھے، جب تک وہ سامنے نہ آئے۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ کنفرمیشن کے ساتھ ہو، لیکن دنیا میں آواز اٹھائیں، انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں، ہیومن رائٹس کی کمیشن، اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یہ سارے کے سارے دنیا کے پارلیمنٹیرینز، ان کے بیان ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور اب تو دیکھیں اپوزیشن جماعتیں ماننے لگ گئی ہیں، نون لیگ خود اعتراف کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نون لیگ کا وہ رہنما جاوید لطیف، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ریاستی اداروں پر نوجوانوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، ان کی جو پالیسیاں ہیں، کون سی یہ قتل عام والی، کاشف بسی کے پروگرام میں بات کر رہا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے وہ۔ اور صرف یہ نہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس میں کیا ہوا، جہاں یہ ساری واردات ہوئی، ابھی بھی انسانیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، انہیں پولیس کے ہیروز کہیں آپ۔ احتشام عباسی نے جو بھی پوری خبر دی، 128 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو ترجیح دی، انہوں نے گولی چلانے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ظلم، بربریت، یہ سفاکیت، یہ لاقانونیت، یہ پاکستان کی عوام پر گولیاں ہم نہیں چلا سکتے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ہے 128، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پنجاب سے اور سندھ سے پولیس اور منگوانے پڑے رینجرز، اور آپ نے دیکھا تھا وہ گلے ملتے ہوئے لوگوں کو، سارے لوگ وہی لوگ تھے جو نہیں چلانا چاہتے تھے گولی۔ شروع میں پہلے مرحلے میں آپ کو یاد ہوگا ڈی چوک میں اعلان بھی کیا گیا آپ لوگ آئیں، پرامن دھرنا دیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر جب دوسرا، یہ بات مولانا فضل الرحمان نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا پھر دوسری فورس لائی گئی جو مختلف تھی، ہتھیار مختلف تھے، اور انہوں نے پھر اسلام آباد پولیس میں یہ جو بغاوت والے 128 ہیں، 128 بہت بڑی تعداد ہے، اور اس میں دیکھیں کانسٹیبل شامل ہیں، ہیڈ کانسٹیبل شامل ہیں، سپرنٹینڈنٹ شامل ہیں، SI شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، مرد بھی تو ہیں ہی ہیں اس میں، اب اس میں CTD کے لوگ بھی شامل ہیں، ڈولفن پولیس کے بھی ہیں، اسپیشل یونٹ کے لوگ ہیں، خفیہ اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ سب اس آپریشن کے خلاف اپنی عوام کو مارنے سے انکار کر رہے تھے، تو اس کا یہ نہ کہ سب لوگ اس میں شامل تھے۔ اب ان پر گرفتاری، بغاوت کے پرچے، خدا جائے یہ معاملہ لیکن باقی اداروں میں بھی شروع ہو جائے گا، تو پھر بہت بڑی مشکلات ہوں گی ان کے لیے۔ ابھی دیکھیں یہی لوگ پھر میڈیا میں انفارمیشن بھی دیں گے، گواہان بھی بنیں گے۔ ابھی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا بیان میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تحریک انصاف اور خان کے ساتھ ظلم کر رہے، 2/3 اکثریت اس نے لی ہے، نشان بھی تم لوگوں نے چھینا، مخصوص نشستیں بھی چھینی، اب ان کی زندگی کا حق بھی چھین رہے ہو۔ مولانا فضل الرحمان تو پہلے یہ بات JUI کا کر چکا ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ آج وہ بلاول گیا ہے مولانا صاحب کے پاس ملنے کے لیے کہ آپ اس بیانیے میں وزن نہ ڈالیں میری، بلکہ وزارت عظمیٰ کے لیے کام کریں، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ پتہ نہیں اب کیسے خوش کرے گا۔ نون لیگ کے سینیٹر کے علاوہ سینئر لیڈرشپ جو ہے ان کے علاوہ، یا پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کے کو ملا کے کوئی یہ 200-250 لوگ بنتے ہیں، انہیں چھوڑ کے پورا پاکستان دکھی ہے۔ اور کچھ صحافی بھی ہیں کہ گد اور ٹاؤٹ، 181 لوگ ہیں جو سب کو کنٹرول کر رہے ہیں، 181۔
خیبر پختونخوا میں ابھی دیکھیں کیا واردات، گورنر فیصل کریم کنڈی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی کہ ہم اس میں، وہ گورنر آج کی واردات کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. حالات اسلام آباد میں ٹھیک ہیں کیا؟ وہاں تحریک انصاف نے انکار کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ لوگ اس قتل عام میں شامل ہیں، اور بڑا اچھا کیا انہوں نے. ابھی ایک اور سمی ابراہیم صاحب ان کے رہنماؤں کا بتا رہے تھے، سالار خان کاکڑ کا بلوچستان سے قافلہ لے کے آیا، اتنا بڑا قافلہ، اس سے بڑا ہیرو تھا، آپ کو پتہ ہے، سب نے دیکھا، اسے بے دردی سے مارا جا رہا ہے. سالار خان کاکڑ ہے، اس کے علاوہ باقی رہنما ہیں، ان کے ورکرز ہیں جو پاکستان کی عوام کے ساتھ. اس پہ آپ کو روزانہ صبح دوپہر شام آواز اٹھانی چاہیے. میرے تو انشاءاللہ وی لاگ میں آپ روز یہ سنیں، بے شک آپ تنگ پڑ جائیں، لیکن یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا. اسی طرح وہ ابھی کراچی سے ان کی اہم شخصیت ہے یہ عالمگیر خان، فارم 45 کا بھی این اے ہے، اس کے گھر پر باقاعدہ ریڈ کیا نا معلوم لوگوں نے، اور اسے بھی لے گئے اور ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لے گئے. پتہ نہیں جھنڈے سے کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو. خیر ایک وقت آئے گا بھی انشاءاللہ یہ جھنڈے ہی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. کریک ڈاؤن کی انہوں نے کوششیں کی تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنوں پر. ابھی حماد اظہر نے ایک بڑی اچھی تجویز پیش کی، خفیہ کیمرے لگائیں اپنے گھروں پہ، سڑکوں اور پڑوسیوں کے گھروں پہ بھی لگائیں، وائرلیس لگوائیں، وائی فائی سے چلانے کی ریکارڈنگ بھیجیں اپنے عزیز و اقارب کو دنیا میں، تاکہ آپ کے ساتھ جو واردات ہو کم از کم دنیا کے سامنے آئے تو صحیح. بے شک انہیں پرواہ ہو یا نہ ہو، کم از کم آپ کے پاس ثبوت تو ہو. اس وقت تو پاکستان کی قوم دیکھیں جو کر سکتی ہے کرتی ہے. وہ ابھی بائیکاٹ ایک مہم میں دیکھ رہا ہوں بڑی چل رہی ہے. جب شروع ہوئی تھی تو ایسے لگ رہا تھا شاید کامیاب نہ ہو، لیکن اب یہ جس انداز میں چل رہی ہے، اگر یہ کچھ عرصہ مزید اس طرح چلتی رہی تو معاشی حالات میں تو ان کی تو تباہی چڑھ جائے گی. ابھی ان کے وہ سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، وہ باقاعدہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کی جو مہم ہے بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے. سوشل میڈیا پر اس وقت یوریا کھاد ہے، کارن فلیکس ہے، CTD وہ جو ان کا ادارہ ہے، فوجی عسکری جو بینکس ہیں ان کے، جو سیمنٹ ہیں، DH ہے، APS کے اسکول ہیں، فوجی فاؤنڈیشن، فوجی فرٹلائزر، یہ تمام مصنوعات ہیں. ان کی باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر وہ نوجوان ایک بڑی بھاری قسم کی کمپین چلا رہے ہیں کہ یہ ناحق لوگوں کے شہید ہونے میں اس میں خون شامل ہے. اور وہ اس کی مثال کیا دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے بنے ہوئے مصنوعات آپ استعمال نہیں کرتے، میکڈونلڈس، KFC، تو جس طرح وہ اوورسیز پاکستانی آپ کو تو موبائل ایپس ہیں، وہ اسرائیل کے بنے ہوئے مصنوعات پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو یا اکثر حلال اور حرام کے تمیز کے لیے وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں پروڈکٹس میں کیا کیا شامل ہے، پھر وہ پروڈکٹ نہیں لیتے. تو اسی طرح وہ پاکستان میں بھی لوگ اب اسے ایمان کا درجہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بائیکاٹ کی مہم چلانی ہے، اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اس کی سیل میں بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا فرق پڑا ہے. اب یہ صحافین کے باقاعدہ بتا رہے ہیں، بینکوں کی جو لسٹ ابھی سامنے آئی اس میں دیکھیں بینکنگ ایوارڈز ملے ہیں بہت سارے بینکوں کو. شفقت عباسی صاحب کی خبر تھی، چودھری صاحب کی، میزان بینک ہے، موبلنگ فنانس بینک ہے، اس میں الفلاح ہے، مختلف کیٹیگریز میں، لیکن یہ عسکری بینک کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی ایوارڈ نہیں ملا. اور 31 دسمبر کی کلوزنگ سے پہلے لوگ اکاؤنٹ بند کروائی جا رہے ہیں دھڑا دھڑ. بڑی خبر اسے، بڑے بہت بے تحاشا اکاؤنٹ جو بند ہو رہے ہیں. تو اس سے دیکھیں معاشی طور پہ تو انہیں بڑا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوگا. حکومت کے پاس تو پہلے ہی معیشت کے لیے آپ کو پتہ حالات بہت برے ہیں، اور اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی بھی تو صرف نوٹنکیاں ہی ہو رہی ہیں، وہ تو اور تو کچھ نہیں ہو رہا. میں مریم نواز کا دیکھ رہا تھا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں کہہ رہی ہے ریاست ماں کی طرح ہے، ریاست کو ماں کی طرح ہونا چاہیے. کہہ رہی ہے میں ایک ماں ہوں، اللہ معاف کرے ایسی ظالم مائیں. ماں ایک عظیم رشتہ ہے، اللہ نے اپنی محبت کو ماں کے ساتھ ٹھہرایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں انسان سے. کیا کسی انسان کو اس طرح قتل کرنا، دن دہاڑے گولیاں مارنے والی ریاست ہو سکتی ہے؟ ان کے خیر پروجیکٹ 9 مہینے کے 4 مہینے میں ختم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لیپ ٹاپ کی بات کروں، بچوں کو گولیاں دے رہی ہیں. ایک ایسی ماں ہے، اپنا جنید صفدر اس کا گھر انہوں نے اجاڑ دیا. جس ماں نے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، وہ قوم کے بچوں کے گھر کیا سنبھالیں گی؟ یہ بلنڈر کیا مار رہی ہیں. اب چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کہہ رہی تھی میں نے MBA کیا ہے انگلش لٹریچر میں، وہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے. کیا بات، پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے بات نہیں کر سکتا، بلائیں سارے طلباء کو اکٹھا کر کے. اور فرما رہی تھی کہ سیاستدان کی پہچان ہے کہ اس کا قد کتنا بڑا ہے اور وہ نوجوانوں پہ کتنا انویسٹ کرتا ہے. تھوڑی سی نے یاد دلائیں، 1996 سے خان نے نوجوانوں پہ انویسٹ کرنا شروع کیا تھا. 28 سال ہو گئے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو سب لوگ وہ بیج لگا کے بیچتے تھے شوکت خانم اسپتال کے، وہ سب بڑے ہو گئے. یہ وہی ہیں سارے، یہ جتنے نظر آ رہے سارے وہی ہیں، یہ وہی نوجوان ہیں. ان سے پوچھیں، یہ سارے خان کے نظریے پہ. خان نے کہا تھا یہ میرے ووٹر بنیں گے، میں ان پہ انویسٹ کر رہا ہوں. آج وہ نوجوان خان کے لیے دیوانہ ہے. ان نوجوان بچوں کو کیا لالچ، لیپ ٹاپ پہ کہ دیکھیں گے کیا؟ وہ آپ کی جو ویڈیوز سنبھال کے رکھی ہوئی، جس کا خود برملا اعتراف کیا، وہ گندی ویڈیوز ہیں میرے پاس، خود کہا ہوا ہے انہوں نے. اس لیپ ٹاپ پہ تو کچھ نہیں چلے گا، انٹرنیٹ تو چلتا نہیں، واٹس ایپ تو چلتا نہیں، سب کچھ تو بند کر دیا. $400 ملین سالانہ کا فری لانسرز کا نقصان، چلتے ہوئے روزگار آپ نے بند کر دی، بچوں سے ان کا مستقبل چھین لیا، اور لیپ ٹاپ پکڑیں گے. وہ بچے نہیں مانتے، اب ان بچوں کو سب پتہ ہے. آصف ہمدانی کے والد بھی اغوا ہوئے ہیں، اس پہ بھی پہلے بھی میں نے بات کی، آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. اللہ کرے وہ محفوظ اور بزرگ ہیں.
اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان رکھے، اس وقت ان کے ظلم اور شر سے بچائے۔ 4 کل پڑھ کے گھر سے نکلا کریں، آیت الکرسی بھی، اللہ کو یاد کریں، باقی جو معاملات ہیں اس کے وہ جانے اور اس کا کام۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔